बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबू उमर नौमानी। अलहक़ चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। इस वक्त मैं आपके सामने एक मसला लेकर आया हूं, वह है जराबों पर मसह का मसला। इंजीनियर मिर्ज़ा ने ये कहा है, तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 99 नंबर ये रवायत है, लेकिन ये रवायत ये पब्लिक को नहीं दिखा सकते। उसकी वजह है कि इसमें अपना मसला है कि इनका फारिग हो जाएगा। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन में 92 नंबर है और इंटरनेशनल नंबर 99 है। ये जरा इनको अंडरलाइन किए हुए दिखाएं जी। ये चैप्टर का नाम है जुराबैन पर मसा करने का बयान। अरबी में दो लफ्ज है, खुफाइन कहते हैं चमड़े के मोजों को, जुराबैन कहते हैं सूत के मोजे को, जो हम ये जुराबे पहनते हैं। ये जुराब जो है ना, ये अरबी का लफ्ज है। इस चैप्टर का नाम है मा जा फिल मसही अलल जुराबैन वन नालैन। इससे पहले का जो चैप्टर है उसका नाम है मा जा फिल मसही अलल खुफैन, के खुफैन पे मसा के बारे में क्या हदीस आई है। यानी चमड़े के मोजों पे भी मसा करना सुन्नत है और जुराबों पे भी मसा करना सुन्नत है। अब कोई पगड़ी की हदीसें दिखा के ये कहे जी टोपी साबित नहीं है, तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। पगड़ी अलग से सुन्नत है, टोपी अलग से सहाबा की सुन्नत है। तो खुफाइन का चैप्टर अलग से है, चमड़े वाले मोजों का, और जुराबों का अलग से है। तो इसमें हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने जुराबों पर मसा किया। अच्छा, इसके बाद इमाम तिर्मिज़ी ने एक वाकया नकल किया इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो सुने। इनका मैं तर्जुमा पढ़ के सुन लूंगा। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी फरमाते हैं, मैंने साले बिन मोहम्मद तिर्मिज़ी से सुना, वो फरमाते हैं कि अबू मुकातिल समरकंदी को फरमाते हुए सुना कि वो कहते थे कि इमाम अबू हनीफा के पास मैं हाजिर हुआ उनकी मर्जुल मौत में, यानी जब वो मरने के करीब थे इमाम हनीफा, उस बीमारी में मैं उनको मिलने गया। आपने पानी मंगवाकर वुजू किया और आपने जुराबों पर मसा किया, मोजों पर नहीं, चमड़े के, जुराबों पर, सूत के। और फिर फरमाया आज मैंने ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी नहीं किया था, कि मैंने चमड़े के बगैर जो जुराबे हैं उनके ऊपर मसा किया है। गैर जो है वो इसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुनाअल, यानी जो चमड़े के बगैर वाली जुराबे हैं। और इमाम हनीफा कहते हैं यानी उनको पता था, मैंने पूरी जिंदगी ये फतवा दिया है कि सिर्फ चमड़े के मोजे पे मसा होता है, सूत वाले पे नहीं होता। वो कहते हैं मैंने मरने से पहले ये कर लिया है। मुराद ये है कि यार मैं मरते मरते मुझे ये बात समझ आ गई है, मैंने रुजू कर लिया है। लेकिन इन्होंने बाद वालों ने नहीं रुजू किया। वो भी बेचारे जो अहले हदीसों को देखते हैं ना, वो कहते हैं तो वुजू ही नहीं होता। कई लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, वो जुराबों वालों के पीछे। आइए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। नाज़रीन किराम, क़ब्ल इसके कि मैं असल मौजू पर आऊँ, दो चार अल्फाज आप हजरात के सामने वाज़े कर देना चाहता हूँ। पहला लफ्ज़ है खुफ। खुफ कहा जाता है चमड़े के मोजे को। और दूसरा लफ्ज़ है जवरब, जो चमड़े के अलावा दूसरी चीज़ों के, जो रुई, ऊन, सूत वगैरह के जो बनते हैं, उनको जवरब कहा जाता है। ये जवरब लफ्ज़ है, इंजीनियर साहब उसको जुराब बोल रहे हैं। उर्दू में इस्तेमाल होता है, अरबी में जुराब नहीं इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है जवरब मुजल्लद। जवरब मुजल्लद उस जराब को कहा जाता है जिसके ऊपर और नीचे, यानी तलवे में भी हो और उसके ऊपर हिस्से में चमड़ा लगा हुआ हो, उसको जवरब मुजल्लद कहा जाता है। एक और जवरब है जवरब मुनअल। जवरब मुनअल कहते हैं कि निचले हिस्से में, यानी तलवे में जिसके चमड़ा लगा हो, उसको जवरब मुनअल कहा जाता है। तो इमाम साहब का मज़हब ये था पहले कि उस जवरब पर मसा जायज़ है जो मुजल्लद हो या मुनअल हो, यानी सिर्फ उसी जराब पर मसा जायज़ है जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ चमड़े लगे हों, या कम से कम नीचे चमड़ा लगा हो, और जिसमें चमड़ा सिरे से ना हो, चाहे वो कितना ही मोटा क्यों ना हो, अंदर पानी ना जाता हो, अंदर का नज़र ना आता हो, ऐसे मौज़ों पर मसा जायज़ नहीं था। ये इमाम साहब का पहला मज़हब था। साहिबान ने उस वक्त भी इमाम साहब से इख्तिलाफ़ किया था और उन्होंने कहा था कि भाई सखीन जो मोटे मोज़े हैं उस पर जायज़ है।
امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے عمر کے آخری حصے میں ثخین موٹے موزے پر مسح کو جائز قرار دیا، چاہے اس پر کوئی چمڑا نہ لگا ہو۔ یہی بات سنن ترمذی میں مذکور ہے جو انجینئر صاحب نے پڑھ کر سنائی، اور یہ بات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہدایہ کے اندر بھی ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا، صاحبین کے قول کی طرف بحر الرائق کے اندر ہے بدائے، اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا، اور رجوع کر کے کیا مسئلہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ جورب ثخین پر یعنی موٹے جوراب پر مسح جائز ہے، اور ترمذی میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یمسح علی الجوربین وان لم تکن نعلین اذا کانا ثخینین، جبکہ وہ موٹے ہوں۔ یہ مذہب امام احمد کا بھی ذکر کیا ہے، امام شافعی، امام اسحاق ابن راہویہ، سفیان ثوری کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں بتایا کہ امام صاحب کا بھی یہی مذہب ہے۔ اتنی بات ترمذی میں ہے کہ ثخین پر مسح کے امام صاحب قائل ہو گئے تھے۔ اب جورب ثخین کیا چیز ہے؟ موٹا موزہ کس کو کہیں گے؟ اس کی تشریح، اس کی تفسیر ترمذی کے اندر نہیں ہے، اور اس کی تفسیر مرزا نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ موزے کے اندر کا حصہ نظر نہ آتا، لیکن یہ ادھوری تفسیر ہے۔ آخر یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ موٹے ہونے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بازار میں جاؤ گے آپ کے سامنے کئی قسم کے موزے ہوں گے، تو یقیناً کوئی باریک ہوگا، کوئی اس سے موٹا ہوگا، تو کون سا موٹا، یہ موٹے کی جو قید لگائی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے موٹے موزے پر مسح جائز ہوگا اور کون سے موٹے پر مسح جائز نہیں ہوگا؟ انجینئر نے جو بات کہی ہے کہ اندر کا نظر نہ آتا ہو، یہ ادھوری بات ہوئی۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور 3 قیدیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے ان یقوم علی الساق من غیر شد ولا یسقط، کہ وہ پنڈلی پر جمع رہے بغیر باندھے، یعنی گرے نہ، جیسے کہ موزے کا چمڑے کا موزہ جو ہے رہا کرتا ہے۔ ولا یشف، اندر پانی سرایت نہ کر جائے، یہ دوسری بات ہوئی، دوسری قید ہوئی۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہونی چاہیے ولا یرا ما تحتہ، کہ اس کے نیچے نظر نہ آئے۔ تو یہاں پر انجینئر نے لا یرا ما تحتہ تو ذکر کیا، لیکن وہ جو 2 باتیں ہیں کہ پنڈلی پر وہ جمع رہے اور پانی سرایت نہ کر جائے، یہ ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور قید ہے، ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں چلنا ممکن ہو۔ چنانچہ در مختار کے اندر ہے کہ الثخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق ولا یرا ما تحتہ ولا یشف، کہ وہ جورب ایسے موٹے ہونے چاہیے کہ 1 فرسخ چل سکے، یعنی 1.5-2 کلومیٹر کے بیچ تک چل سکے، اور پنڈلی پر وہ جمع رہے، خود سے باندھنا نہ پڑے اور اندر کا نظر نہ آئے۔ یہ ہے اس کے موٹے ہونے کی تفسیر، اور یہ تفسیر صرف احناف کے ہاں ہی نہیں ہے، دیگر مذاہب میں اور خود محدثین کے ہاں بھی یہ قید موجود ہے، اور یہی مراد ہے موٹا ہونے سے۔ چنانچہ ابن قدامہ مغنی حنبلی مکتب فکر کے بڑے عالم ہیں، اور ان کی مشہور کتاب المغنی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ انما یجوز المسح علی الجورب بشرطین اللذین ذکرناہما فی الخف، کہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے جو خف کے اندر ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اندر کا کچھ نظر نہ آتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ ان یمکن متابعۃ المشی فیہ، کہ اس میں مسلسل چلنا بھی ممکن ہو۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کے سرخیل، ایک عظیم محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور درست قول یہ ہے کہ
اس جورب میں مسح جائز ہے جس میں مسلسل چلنا ممکن ہو۔ اسی طریقے سے الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع للخطیب الشربینی، اس فقہ شافعی کی کتاب ہے، اس کے اندر جورب پر مسح سے متعلق لکھا ہے کہ الامر الثانی ان یکون قویا بحیث یمکن متابعۃ المشی علیہ بقدر ما یحتاج الیہ المسافر فی حوائجہ عند الحط والترحال۔ کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط ہو کہ اس پہ مسلسل چلنا ممکن ہو، آدمی اپنی ضرورت کے بقدر اس میں چل سکے، ایسا جورب ہونا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یجوز المسح علی الجوربین اذا کان یمشی فیہما۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسح علی الجوربین جائز ہے جب اس میں چلا جاتا ہو، یعنی اس میں چلنا ممکن ہو، چلنے سے وہ پھٹتا نہ ہو، چلنے سے وہ مڑتا نہ ہو، تو یہ مسح جائز ہے، ورنہ مسح جائز نہیں ہے۔ تو حاصل بات کا یہ نکلا کہ سخین موٹا ہونے کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اندر پانی نہ جائے، یہ بات بھی داخل ہے کہ اندر کا نظر نہ آئے، اور یہ بھی ہے کہ اس میں چلنا ممکن ہو، یعنی چلنے سے وہ پھٹے نہ۔ یہ تینوں باتیں اس کے اندر شامل ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے اسکرین پر جو اسٹینڈ پیش کیا ہے اور جو کتاب دکھائی ہے اس کے صفحے میں بھی یہ تینوں قاعدے موجود ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیے، ویڈیو آپ پیچھے کر کے انجینئر کی ویڈیو میں بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنے بیان میں ایک ہی بات ذکر کی، اگر وہیں تینوں باتیں تفصیل سے بیان کر دیتے تو شاید یہ مغالطہ نہ پیش آتا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو موزے مارکیٹ میں دستیاب ہے اون، سوت، نائلون وغیرہ کے، کیا ان کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں؟ کیا اس میں آدمی مسلسل چل سکتا ہے کہ وہ پھٹیں گے نہیں؟ کیا اس میں پانی ڈالو تو پانی اندر نہیں جائے گا؟ یہ آپ ناظرین خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اب رہا یہ سوال کہ یہ شرائط کیوں ذکر کی گئی؟ حدیث میں تو صرف اتنا آتا ہے کہ جوربین پر مسح کیا، اس میں موٹے ہونے کی بھی قید نہیں ہے اور مسلسل چلنے کی قید نہیں ہے، اندر نظر آئے، اس طرح کی کوئی قید نہیں، پھر یہ قیود کیوں ذکر کی؟ موٹے ہونے کی بھی قید نہیں ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور انجینئر صاحب نے جس کو تسلیم کیا، یہ قید بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قیود آئی کہاں سے؟ یہ موٹے ہونے کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر پیروں کو دھونے کا حکم ہے اور مسح اس کے خلاف ہے، اور قرآن مجید سے جو حکم ثابت ہے وہ قطعی الثبوت ہے، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں راویوں کے ضعف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، راویوں کی غلط فہمی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، ایک ایک لفظ اللہ کا، اللہ نے جیسا اتارا ویسا محفوظ ہے۔ اور قطعی الدلالت بھی ہے کہ دھونے کا معنی واضح ہے کہ اس کو دھونا ہے، دھونے کا مفہوم ہر کوئی سمجھتا ہے، اس میں کوئی دو معنی کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف بات ہے کہ دھونے کے علاوہ پیروں پہ کچھ اور کیا جائے، تو مسح علی الخفین یعنی چمڑوں کے موزے پر مسح بھی آیت کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کو ابتدا میں تردد تھا کہ آیا موزوں پر مسح جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید تو دھونے کو کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے موضوع پر مسح، یہ حدیث آئی سامنے، تو صحابہ نے سوچا کہ شاید منسوخ ہو، شاید اس کا کچھ اور مطلب ہو۔ لیکن جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے موضوع پر مسح کیا تو صحابہ کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ حضرت جریر آخر میں اسلام لائے تھے، تو اسے صحابہ کو اطمینان ہو گیا کہ مسح علی الخفین کی حدیثیں منسوخ نہیں ہیں۔ تو مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کی جو حدیثیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، ان کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جوربین کی جو حدیث ہے اس حدیث پر کلام، اس سلسلے میں جو مرفوع روایت ہے اس پر
عبد الرحمن ابن مہدی علیہ الرحمہ نے اور امام مسلم وغیرہ نے اس پر کلام کیا، یعنی وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی۔ ہاں، مسائل الجوربین پر صحابہ کے اقوال ہیں اور متعدد صحابہ سے جوربین پر مسح جائز ہے۔ اس وجہ سے علماء نے یہ کہا کہ مسائل الجوربین کا مسئلہ چونکہ بالکل کلیئر نہیں ہے روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے، تو لہٰذا جوربین ایسے ہونے چاہیے جیسے خفین ہو، کیونکہ خفین کا مسئلہ کلیئر ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، اس کی روایات متواتر ہیں، تو جوربین بھی ایسے ہونے چاہیے جو خفین کے جیسے ہوں۔ اس کے لیے فقہا نے یہ قید لگائی کہ وہ نظر نہ آتا ہو، اندر پانی سرایت نہ کر جاتا ہو اور اس میں چلنا ممکن ہو۔ اور یہ بات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ انما مسح القوم علی الجوربین انہ کان عندہم بمنزلۃ الخف یقوم مقام الخف فی الرجل الرجل یذهب فیہ الرجل ویجی، کہ مسح الخفین جو صحابہ نے، مسح الجوربین جو صحابہ نے کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ خف کے درجے میں تھا، یعنی خف کے جیسا تھا، آدمی کے پیر میں رہتا تھا، اس میں آدمی چلتا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور یہی بات محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے کہ مسح الخفین خلاف قیاس ثابت ہے، لہٰذا دوسرے کا اس سے الحاق ثابت نہیں ہوگا، یعنی مسح الخفین کا حکم دوسری چیز میں نہیں لایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر بھی وہی صفات نہ پائی جائیں جو خفین کے اندر پائی جاتی۔ تو اس بنیاد پر فقہائے کرام نے جوربین پر مسح کے لیے یہ ساری شرطیں ذکر کی ہیں۔ بعض لوگوں نے مسح الجوربین کے لیے استدلال کیا ہے مسند احمد کی اس حدیث سے جو حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا اور اس سریے میں لوگوں کو ٹھنڈک لگ گئی، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھنڈک کی شکایت کی تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ عصائب اور تساخین پر مسح کریں۔ تو کہتے ہیں تساخین یہ موزے ہوتے تھے، تو موزے پر مسح کرنے کا حکم دیا، لہذا آج کل کے جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اولاً یہ روایت منقطع ہے، چنانچہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری شرح ترمذی میں تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں ھذا الحدیث لا یصلح للاستدلال فإنه منقطع، یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، یہ منقطع ہے کیونکہ اس میں راشد ابن سعد روایت کر رہے ہیں حضرت ثوبان سے، اور راشد ابن سعد کا حضرت ثوبان سے سماع ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل، ابن ابی حاتم اور حربی نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آیا ہے تساخین، تساخین کیا ہے؟ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ تساخین کے معنی خف کے ہی آتے ہیں، تو جب خف کے معنی آتے ہیں تو خف کے معنی ہے چمڑے کے موزے، تو لہٰذا اسے تو چمڑے کے موزے کا مسئلہ ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ تساخین وہ چیز ہے جو علماء اور مذہبی پیشوا اپنے سروں پہ رکھتے تھے، تو لہٰذا اس میں پھر موزوں کے مسح کا کوئی مطلب نہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تساخین یہ سخن سے بنا ہے جس کے معنی آتے گرم کرنا، لہذا پیروں میں گرم کرنے کے لیے جو بھی استعمال ہو وہ سب کیا ہوگا، تساخین کے اندر شامل ہوگا، اس لیے کسی بھی موزے پر مسح جائز ہوگا اس قول کے اعتبار سے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تساخین چمڑے کے موزوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک احتمال ہے کہ وہ چمڑے کے نہ ہوں، مطلق کوئی گرم کرنے والی چیز ہو، وہ ایسے موزے پر پہنا ہو، لیکن یہ محض احتمال ہے، ثابت تو نہیں ہے، لہٰذا اس احتمال کی بنیاد پر یہ نہیں طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی باریک موزے تھے اور اس کے اندر یہ سخانت کی جو شرائط فقہا نے ذکر کی ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے بھی یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ بہرحال فقہائے کرام نے جو سخانت کی شرط لگائی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے رجوع کرنے کے بعد جو قول اختیار کیا ہے کہ موٹے موزے ہونے چاہیے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ
اندر کا نظر نہ آتا ہو، پانی سرایت نہ کر جاتا ہو اور اس پر مسلسل چلنا ممکن ہو، یہ شرائط آج کے دور کے موضوع میں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے ان پر مسح کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔